तुम लोग इधर आ जाओ, शोर मत मचाओ इधर। आ जाओ बाबू, सब आ जाओ। अच्छा, एक मरतबा सब लोग हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हम दुआ करते हैं अल्लाह जिसने एक हाथ उठाया उसको लाखपति बना दे, और जिसने दोनों हाथ उठाए हैं परवरदिगार हुजूर गौस आज़म के सदक़े में उसको करोड़पति बना दे। फिर एक मरतबा हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो सब ने दोनों हाथ उठाए। अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह वालों का जिक्र करने बैठे हैं, अल्लाह वाले महफिल में हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा का शिरकत करना, हमारा गौस आज़म की महफिल में आना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबका बेड़ा पार। देखो, जहाँ सुनना चाहिए वहाँ तो आवाज़ आ ही नहीं रही है। बस्ती वाले जो बिस्तर पे पड़े वो सो रहे हैं बेचारे, अब सो रहे के सुन रहे हैं उन्हें पता होगा, और आज जो सुनने के लिए आए हैं वो बेचारे ऐसे बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा कौन सा लफ्ज़ कब कहा जाए। आवाज़ यहाँ होना चाहिए मुकम्मल तरीके से। और ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना अय्यूब रज़ा साहब क़िबला का हुक्म है जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हालांकि रात भी काफ़ी हद तक तबीयत बहुत ख़राब थी और सीने में तकलीफ़ इतनी थी कि पूरी रात सुकून से हम सो ना सके, और अब भी ऐसा लग रहा है जैसे सीने में चुभन सी है। कई रातों से सोए भी नहीं, और वैसे भी कुछ टेंशनें हैं, इस बुनियाद पर नींद भी नहीं आई। अल्लाह ताला गौस आज़म के सदक़े में करम फरमाए और हम सबको सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर आप कुछ देर साथ देंगे तो कुछ बोल देंगे, वरना हम तो आ चुके हैं, हमारी हाज़िरी हो चुकी है। बस वो आपकी मर्ज़ी है कि जैसा आप सुनना चाहोगे वैसा हम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वसलामुन इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला वेदी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बगिरदाबे वला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुग़ीनुद्दीन चिश्ती। आइए एक मरतबा आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक कर मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से
قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تعلق کو سمجھو، نسبت کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے در، در سے سگ، سگ کہتے ہیں کتے کو، اور اس کتے سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کتے گھروں میں آتے ہی ہیں، کھانا کھاتے ہیں کتے آتے ہیں تو اندر سے باپ آواز دیتا ہے ارے کتے کو تاڑ دے یار، یہ بار بار کتا پریشان کر رہا ہے، بیٹا اٹھاتا ہے لاٹھی اور کتے کے مار دیتا ہے، کبھی کمر میں لگتا ہے ڈنڈا، کبھی پیر میں لگتا ہے ڈنڈا، کبھی ہاتھ میں لگتا ہے ڈنڈا، کبھی سر پھٹ جاتا ہے، کتا بھونکتا نکل جاتا ہے، صبح سے شام تک نہ جانے بچے کتنے کتوں کو مار دیتے ہوں گے، لیکن ایک کتا ایسا بھی آتا ہے جس کے گلے میں پٹا بندھا ہوتا ہے، باپ دیکھتا ہے کتا آیا، ابھی باپ کچھ نہیں بولتا ہے، بیٹا ڈنڈا اٹھا کے کتے کے قریب چلتا ہے نا تو باپ کہتا ہے اس کو مت مارنا، اس کو مت مارنا، اس کا پیر نہ ٹوٹ جائے، اس کا ہاتھ نہ ٹوٹ جائے، اس کی کمر نہ ٹوٹ جائے، اس کا سر نہ پھٹ جائے۔ بچہ کہتا ہے باپ دن میں 50 کتوں کو مارا تو نے منع نہیں کیا، اس کتے میں ایسے کون سی چیز ہے کہ تو مارنے سے منع کرتا ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا تو نہیں جانتا یہ پردھان منتری کا کتا ہے، تو نہیں جانتا یہ MLA کا کتا ہے، تو نہیں جانتا یہ بدھایک کا کتا ہے، تو نہیں جانتا یہ سرپنچ صاحب کا کتا ہے، اگر اس کو مار دیا نا تو جیل ہو جائے گی، اس کو مار دیا نہیں تو خیر نہیں ہے، اس کی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی نہیں پورے گھر کو جیل کرا دے گا، چلتی پلتی بہت ہے اس کی، کوئی نہیں۔ باپ بیٹا پوچھتا ہے باپ تجھے کیسے پتا یہ پردھان کا کتا ہے یا سرپنچ کا کتا ہے یا MLA کا کتا ہے یا CM یا PM کا کتا ہے؟ تو باپ کہتا کل کے اندھے گلے میں دیکھ پٹا بندھا ہوا ہے، پہچان دے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے، MLA کا کتا ہے۔ ارے تو حل ہو گیا ہے مسئلہ یار، جس کتے عام کتے کے گلے میں اگر پردھان کا پٹا بن جائے تو اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، MLA کا پٹا بن جائے تو اسے پکڑ نہیں سکتا، منتری کا پٹا بن جائے تو اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو جس گناہ گار کے گلے میں غوث اعظم کا اگر پٹا بن جائے تو اسے کون پکڑ سکتا؟ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ فخر ہے خواجہ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر ہمیں فخر ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایسی بڑی نسبت میں ڈال دیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نیکوں جتنے بھی نیک ہیں نا دنیا وہ میرے ہیں، جتنے بھی نیک پرہیزگار ہیں وہ سب میرے ہیں۔ تو گناہ گار رونے لگے ہم جیسے، حضور جب نیک تمہارے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے؟ تو فرماتے روتے کیوں ہو، جتنے بھی نیک ہیں وہ میرے ہیں اور جتنے گناہ گار ہیں ان سب کا میں ہوں۔ ہمارا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ ہم غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں، لیکن افسوس ہے ہماری حالتوں پر کہ اتنا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود بھی ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یار مقدر پہ روئیں تو روئیں کیا اور ہنسے تو ہنسے کیا؟ جو نہیں آئے ان کی بھی کمی نہیں ہے اور جو آ گئے ان کی بھی کمی نہیں ہے۔ نہیں آئے بیچارے ان کو اس لیے نہیں آئے کہ انہیں غوث اعظم نے بلایا ہی نہیں ہے، اور ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہمیں غوث اعظم نے یاد فرمایا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جیسے انہوں نے آج ہمیں شکارپور میں یاد فرمایا ہے،
ایسی میدان محشر میں بھی ہمیں یاد کر لے. جس کو غوث اعظم نے یاد کر لیا سمجھ لو اس کا بیڑا. ہم غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں میرے نبی کے دیوانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، غوث اعظم کی محبت کو دل میں بسا لو. قسم خدا کی تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی سے پیار کرتے ہو، نبی کے چاہنے والے ہو. ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں، ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ صرف غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت نواز دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. آؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ایک انسان ایسا ہے جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے. نعرہ لگا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا عبد الغفور صاحب کے بلا بلبل کی طرح چہک گئے ہیں. یہ بھی تشریف فرمایا. موبائل کسی کا بول رہا ہے، موبائل بند کرو. اچھا توجہ ہے آپ لوگ؟ آپ لوگ آواز کی طرف غور نہ کریں، صرف سمجھنے کی کوشش کریں. آواز چاہیے سر، وسار نکال دیا ہم نے پڑھے جو ایسا ہے نا. میں نے بتا دی کہ انشاءاللہ چلے گا اس کوئی بات. دعا فرمائے گا. آپ لوگ سے بولے سبحان اللہ. ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جو غوث اعظم کو نہیں مانتے ہیں، جو مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، جن کی داڑیاں نہیں ہیں، جن کے سروں پہ چوٹیاں ہیں. لیکن میں نے ایک ایسے کو دیکھا ہے، ایک غیر مسلم ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے لیکن ہر مہینے غوث اعظم کی خیرات کرتا ہے، غوث اعظم کا میلاد مناتا ہے، غوث اعظم کے نام کے چرچے کرتا ہے، غوث اعظم کے نام پہ فقیروں کو کھلاتا ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں سنیوں یہ پیسہ کیوں برباد کرتے ہو، غوث اعظم کے نام کی دیگیں کیوں بنا کے کھلا دیتے ہو، کیوں اتنا پیسہ برباد کر دیتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ اب ان داڑھی والوں سے کہو عقل کے اندھے تیرا ایمان کہاں چلا گیا، تیری عقل کہاں چلی گئی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ان کا دین بھی لے لیا، ان کی عقل بھی لے لی، لیکن میرا غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، تم کسی کے بہکاوے میں نہ ہو، اپنے پیر سے محبت کرتے رہو. اور یہ پیر ہی نہیں ہے بلکہ پیروں کا پیر ہے. آج اگر تم پیر والے نہ ہوتے، آج تم ولی والے نہ ہوتے تو قسم خدا کی تمہارے کاندھوں پہ بھی بوجھ پڑا ہوتا، تم بھی بستر لادے گھومتے ہوتے، در بدر مارے پھرتے ہوتے. گھومنے سے جنت نہیں ملتی ہے، نبی کی محبت میں جھومنے سے جنت نصیب ہوتی ہے. گھومنے والے گھومتے گھومتے مر جائیں گے لیکن جھومنے والے مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. یاد رکھو یہ پیروں کا کرم ہے، تمہیں تمہارے باپ نے نہیں بچایا ہے، اگر بچایا ہے تو اللہ کے ولیوں نے بچایا ہے. آج جو تمہارے اوپر فیضان ہے یہ پیروں کا فیضان ہے. تم ان کا احسان بھول کیسے سکتے ہو، تم ان کا احسان فراموش کیسے کر سکتے ہو، تم ان کا دامن چھوڑ کیسے سکتے ہو؟ جب میوات میں کوئی بھی نہیں تھا، تمہیں کوئی پوچھنے والا پکڑنے والا نہیں تھا، تم آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کے چلا چلا کے کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑ لو، ہمیں بوجھ سے بچا لو، ہمیں جہنم سے بچا لو. تو تمہیں بچانے والا کوئی اور نہیں آیا تھا، اللہ کے ولی آئے تھے جنہوں نے اپنا دامن دیا تھا، اپنا ٹائم دیا تھا، اپنا تمام کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے صرف ایک ہی سوال کیا، اے مولا ہم نے دنیا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، مولا ہم آخرت میں بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، مولا یہ تیرے بندے ہیں، یہ غلط راستے پہ جانے والے ہیں، مولا انہیں راستہ دکھانا میرا کام ہے، انہیں چلا دینا تیرا کام ہے. یہ ولیوں کا احسان ہے، تم پیروں کا احسان بھول کیسے سکتے ہو؟ یاد رکھو پیران پیر کی 11ویں ہے، ہر مہینے مناتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، غریب آتے ہیں کھا جاتے ہیں، یتیم آتے ہیں کھا جاتے ہیں، بیوہ آتی ہیں کھا جاتی ہیں، ننگے آتے ہیں کپڑے لے جاتے ہیں، تمام لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں، یتیم آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں، بیوہ آ رہی ہیں کھا کے جا رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں، کسی کو منع نہیں ہے. لوگ ہندو بھی اعتراض کرتے ہیں یار کیسا ہندو انسان ہے، مسلمان
مسلمانوں کے اوتار کی تعریف کرتا ہے, مسلمانوں کے دیوتا کی تعریف کرتا ہے, مسلمانوں کے منورشی کی تعریف کرتا ہے, مسلمانوں کا جو پیر ہے اس کی تعریف کرتا ہے. وہ کہتا ہے کل کے اندر تمہیں ابھی اتنا بھی تمیز نہیں ہے, یہ نبی کا نواسا ہے, اور نبی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب میں نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی مسلمانوں کے لیے نہیں تھے, نبی مومنوں کے لیے نہیں تھے, نبی داڑھی والوں کے لیے نہیں تھے, نبی مسجد والوں کے لیے نہیں تھے, نبی کلمہ والوں کے لیے نہیں تھے, بلکہ قرآن کہتا ہے نبی چاہے وہ کلمہ والا ہو یا چوٹی والا ہو, چاہے مسجد والا ہو یا مندر والا ہو, چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان والا ہو, اے محبوب میں نے تمام جہان والوں کے لیے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے. ارے جو نانا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا, اس کا نواسا بھی تمام جہانوں کے لیے پیر بن کے آیا ہے. وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. عقل کے اندر اپنی قوم کو سمجھاتا ہے, وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے, وہ سب کے لیے پیر ہے. کہ تو منا بھائی, ہم نہیں مناتے. کھلاتا ہے, مناتا ہے, ہر مہینے یہ کام کرتا ہے. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ اسے اٹھاتے ہیں, محلے والے آتے ہیں, تمام اس کے مذہب اس کے دھرم کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکٹھے ہونے کے بعد سب لوگ کہتے ہیں لوگوں چلو اس کو اٹھایا جائے, اس کی ارتی کو اٹھایا جائے. اس کی ارتی کو اٹھایا جاتا ہے اور اپنے مذہب کے مطابق لے کے چلتے ہیں. لے جانے کے بعد لکڑیوں پہ رکھتے ہیں, اب آگ لگانا شروع کرتے ہیں. کبھی پٹرول ڈال رہے ہیں, کبھی تیل لگا رہے ہیں, کبھی گھی لگا رہے ہیں, کبھی ڈیزل ڈال رہے ہیں. اب جلاتے جا رہے ہیں لیکن آگ جلتی نہیں ہے. باہر تو جل رہی ہے لیکن جب اس میں لگاتے ہیں تو جلتی نہیں ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک لمبی سی چوٹی والا بابا چلا کے کہتا ہے لوگوں یہ دھرم ہو گیا, اس نے دین چھوڑ دیا ہے. یہ مسلمانوں کی پیر کے گیت گاتا تھا, اس کی 11ویں مناتا تھا, اس کے نام پہ خیرات کرتا, اس کے نام پہ صدقات کرتا, اس کے نام پہ غریبوں کو کھلاتا تھا. آج دیکھو اسے اگنی نے بھی قبول نہیں کیا ہے, اب یہ جل نہیں سکتا. لوگوں یہ پاپی ہے, اسے پانی میں بہا دیا جاتا ہے. لیکن عقل کے اندھے کو پتہ کیا تھا, جو غوث اعظم کا سچا غلام بن جاتا ہے اسے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا پاتی ہے. محبت تو کرو یار, میں خالی اس سے کام نہیں چلا, تم مسکال سے کام چلا. سبحان اللہ. تو مجھ سے زیادہ ایسا لگ رہا ہے, مجھ سے زیادہ پریشان ہو تو, ایسا لگ رہا ہے مجھ سے زیادہ پروگرام کر رہے ہو تو, رات و دن پروگرام میں لگے رہتے ہو تو, ہے نا. آواز ہی نہیں نکل رہی کسی کی ہے تو مجھ سے زیادہ تھکے ہوا. کم سے کم 15 راتیں ہو گئی سویا نہیں ہو, لگاتار سویا ہی نہیں ہو. اور نہ دن میں سونے کو ملتا ہے, نہ رات کو. دن میں شادی والے نہیں چھوڑتے اور رات میں پروگرام والے نہیں چھوڑتے. اب لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہو, اور لے کے جاتے ہیں ساتھ. سرپنچ صاحب دوسروں سے کہہ رہے ہیں نعرہ لگاتے ہیں, دور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات سن لو, میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو انسان ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے میرا رب اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا. تو فرشتے عرض کرتے مولا تو اس کی مصیبت دور کر دے, غریب ہے اس دولت دے دے, اولاد نہیں ہے اولاد دے دے, مولا بیمار ہے اس کو شفا دے دے, مولا پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے. اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے ہو. میرا بندہ جب مصیبت دنیا کی تکلیف اٹھا کے, پریشانی اٹھا کے جب میدان محشر میں آئے گا نا, تو وہاں کوئی جب سایہ نہیں ہوگا, لوگ پسینے میں ڈوبتے ہوں گے, پریشان ہوں گے نا, اس وقت میرا بندہ جو دن میں رات میں بیٹھ کر میرے محبوب کی محفل میں سبحان اللہ کہے گا نا, تو سب تو حساب و کتاب میں لگے ہوں گے اور میرا بندہ اپنے درخت کے سائے میں بیٹھ کے موج لے گا. تو اب کمپٹیشن تم کرو کہ درخت کتنے لگوانا ہے. تم نے بہت کمپٹیشن کر لی. اگر کوئی الٹو لے کے آیا تو تم ویگنار لے کے آ رہے ہو, کوئی ویگنار لے کے آیا تم سوئفٹ لے کے آ رہے ہو, کوئی سوئفٹ لایا تو تم ڈیزائر لے کے آ رہے ہو, اور کوئی ڈیزائر لے کے آیا تم اسکارپیو لے کے آ رہے ہو. اب اس میں کمپٹیشن نہیں کرنا ہے, کمپٹیشن اس میں کرنا ہے اگر یہ ایک درخت لگوائے گا تو مجھ کو 2 لگوانا ہے, یہ 2 بار بولنا ہے, میرے کو 3 بار بولنا ہے, 10 بار بولنا ہے. جب ہم میدان محشر میں پہنچے تو ہمیں 1 2 یا 2 درخت نہ ملیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھجوروں کے باغ عطا فرمائے. مرضی آپ کی ہے, آپ کتنے درخت لگوانا ہے, ہم کو بار بار نہیں کہنا ہے, ہم کو تو صرف سنانا ہے اور رات ہی میں باغ. دور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب لوگ پریشان ہیں، بے چین ہیں، پانی میں ڈال دیا اس کو، کہا اس کو پانی میں بہا دو، آگ قبول نہیں کرے گی، بڑا پاپی ہے، پانی میں ڈال دیتے ہیں، اس کی لاش بہنے لگتی ہے، پانی میں بہتی چلی جا رہی ہے لاش۔ حضور غوث اعظم ایک ولی کے خواب میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرا ایک مرید ہے اور اس کی لاش کو پانی پہ بہا دیا گیا ہے، اسے اٹھاؤ، اس کو دوبارہ غسل دو، اچھی طریقے سے غسل کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، اور یاد رکھو وہ میرا اتنا پیارا ہے، جو بھی اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے میں اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ولی سمندر کے طرف چلنے لگتے ہیں، دریا کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تو اسی ہندو کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے لوگ جلانا چاہتے تھے، جسے لوگ ارتی پر رکھ کے پھونکنا چاہتے تھے، لکڑیوں میں آگ نہیں جلتی، لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن آج اس کو کیسے جلایا جائے، لوگ پریشان ہو کے اسے پانی میں پھینک گئے۔ حضور غوث اعظم نے شاید اس کے بارے میں نہیں فرمایا کوئی اور ہوگا جس کی لمبی سی داڑھی ہوگی، جس کا اچھا سا کرتا ہوگا، جس کا نورانی چہرہ ہوگا، پورے سمندر کے چاروں طرف گھومتا ہے، اس لاش کے علاوہ کوئی اور لاش نظر نہیں آتی ہے، بڑا پریشان ہے، اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، اسے اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، نلاؤں کہ نہیں نلاؤں، نماز جنازہ پڑھاؤں کہ نہیں پڑھاؤں، اس کے بارے میں غوث اعظم تھوڑی فرمائیں گے۔ ابھی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، مقدر کی آنکھ جاگ جاتی ہے، پھر غوث اعظم فرماتے ہیں ابے سوچتا کیا، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہی میرا مرید ہے۔ اللہ کے ولی نے اٹھایا، غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی، دفنا دیا۔ اب اسی کشم یار وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، وہ تو سب جانتے تھے ہندو ہے، وہ تو سب جانتے تھے بہت بڑا گناہگار آتے، صرف غوث اعظم کی 11ویں مناتا تھا۔ حضور غوث اعظم خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں میرے پیارے پریشان کیوں ہے؟ کہ حضور پریشان اس لیے ہوں کہ یہ تو بڑا ہندو تھا، دنیا جانتی ہے کٹر ہندو تھا، اور یہ 11ویں مناتا تھا، باقی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے کوئی دین کا کام نہیں کیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے میرے پیارے سن لے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے میرے پیارے جو تجھ سے محبت کرے گا میں اسے اس وقت تک موت ہی نہیں دوں گا جب تک مرنے سے پہلے اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرما دوں گا، میں اسے موت ہی نہیں دوں گا، ملک الموت اس کے پاس بھیجوں گا ہی نہیں، موت کا فرشتہ اس کے پاس جائے گا ہی نہیں جب تک میں اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دے دوں گا۔ اے میرے پیارے سن لے، یہ میری 11ویں مناتا تھا، میرے نام پہ خرچ کرتا تھا، میرے نام پہ غریبوں کو کھلاتا تھا، یتیموں کو کھلاتا تھا، بیواؤں کو کھلاتا تھا، ننگوں کو کپڑا پہنا دیتا تھا، فقیروں کو لٹا دیا کرتا تھا، اس نے میرے نام پہ بہت خرچ کیا۔ میرے رب نے فرمایا ہے میرے پیارے جو تیرے نام پہ خرچ کرتا ہے میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے میں اسے جہنم میں بھیج دوں، بلکہ مرنے سے پہلے اللہ نے اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی اور یہ اعجاز عطا فرما دیا ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ نے اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو سمجھ میں آئی 11ویں شریف منانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ملا جی کہتے ہیں کیوں پیسہ خرچ کرتے ہو یار، 11ویں شریف میں کیوں پیسہ؟ ابے عقل کے اندھے ان سے کہہ دو تم نہیں سمجھو گے، یہ مزہ تو سنیوں کو پتہ چلتا ہے، خرچ کرنے میں مزہ کیا ہے، غوث اعظم کے نام میں خرچ کرنے میں مزہ کیا ہے۔ اور غوث اعظم کہیں بھی کسی بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ غوث اعظم مرکے میں مٹی میں مل گئے، ابے وہ ان کا غوث ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا، ہمارا غوث تو کل بھی زندہ تھا، ہمارا غوث آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ ایک چیز اور دیکھو، میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے۔ میں اپنے جد امجد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر دنیا میں پیدا کیا گیا۔ یہ حضور غوث اعظم نے فرمایا ہر ولی کو نبی کو معجزہ دکھانے کی اجازت ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے دکھاؤ۔ میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹا لیا، درختوں کو بلا لیا، پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیا، تو نبی کو اجازت ہوتی ہے معجزے دکھاؤ، لیکن ولی کو اجازت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ اپنی کرامت چھپاؤ۔ لیکن حضور غوث اعظم فرماتے اللہ مجھ سے خود کہتا تھا عبدالقادر تو اپنی کرامت کو ظاہر کیا کر، تو اپنی کرامت دنیا کو دکھایا کر، عبدالقادر تو دنیا کو اپنی کرامتیں دکھایا کر۔
حضور غوث اعظم کا وہ پاور ہے، فرماتے میں اپنے نانا کے نقش قدم پر پیدا ہوا ہوں۔ اور وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں آپ دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا تو پیدا ہوتے ہی مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی نے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ معلوم ہوا نبی پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے، نبی پیدا ہوئے بولو نبی پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے۔ حضور غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں اور نبی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، نبی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، حضور غوث اعظم بھی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ دیکھو نسبت دیکھو کیسی ہے، نبی بھی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے اور حضور غوث اعظم بھی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ نبی پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے اور حضور غوث اعظم پیدا ہوئے تو روزہ رکھتے ہوئے۔ نبی پیدا ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے، ادھر بھی عبادت ہے، ادھر بھی عبادت ہے، ادھر میرا نبی سجدہ کر رہا ہے، ادھر رسول اعظم سجدہ کر رہا ہے اور ادھر غوث اعظم روزہ رکھ رہا ہے۔ ادھر دیکھو میرے نبی کی والدہ فرماتی جب میرا لال پیدا ہوا نا تو گھر میں کوئی گندگی نہیں تھی، ادھر غوث اعظم کی والدہ فرماتی جب میرا لال پیدا ہوا تو گھر میں کوئی گندگی نہیں تھی۔ ادھر نبی کی والدہ فرماتی جب میرا لال پیدا ہوا تو پورا گھر نور سے چمک اٹھا، ادھر غوث اعظم کی والدہ فرماتی جب میرا لال پیدا ہوا تو گھر نور سے چمک اٹھا۔ ادھر نبی کی والدہ فرماتی جب میرا گھر میرا لال پیدا ہوا تو خوشبو سے مہکنے لگا، ادھر غوث اعظم کی والدہ فرماتی جب میرا لال پیدا ہوا تو میرا گھر خوشبو سے، دیکھو نسبت دیکھو کیسی ہے۔ ادھر نبی کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے لال کے پسینے میں خوشبو تھی، ادھر غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے میرے لال کے پسینے میں خوشبو تھی۔ ادھر نبی کی والدہ فرماتی میرا لال جب پیدا ہوا تو شانے کے بیچ میں مہر نبوت تھی، ادھر غوث اعظم کی والدہ فرماتی جب میرا لال پیدا ہوا تو میرے لال کے شانے مبارک پر قدم مبارک چھپا ہوا تھا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضور غوث اعظم کے بارے میں میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا، یہ بشارت ایسا نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے مرید پیر کی تعریف کرے یہ کوئی کمال نہیں ہے، شاگرد استاد کی تعریف کرے یہ کوئی کمال نہیں ہے، چیلا گرو کی تعریف کرے یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کی تعریف کریں یہ کمال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کے جا رہے ہیں تو حضرت حضور غوث اعظم نے اوپر دیکھا تو فرماتے میرے نانا نکل کے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ وسلام بھی تھے، تو میرے نانا نے مجھے دیکھا تو اپنی سواری کو روک دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ بتاؤ تمہاری بنی اسرائیل میں میرے بیٹے کی طرح کوئی ولی تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور تمہارے بیٹے کی طرح میری امت میں کوئی بھی ولی نہیں تھا۔ حضور غوث اعظم وہ ہیں جن کے پائے کو کوئی نہیں پہنچا، حضور غوث اعظم وہ ہیں جن کے مقام کو کوئی نہیں پہنچا، حضور غوث اعظم وہ ہیں جن کی بلندی کو کوئی نہیں پہنچا، حضور غوث اعظم وہ ہیں جن کی رفتوں کو کوئی نہیں پہنچا، حضور غوث اعظم وہ ہیں جو خود ارشاد فرماتے ہیں جب مقام قاب قوسین میں میرا مصطفیٰ میرے رب سے ملنے کے لیے گیا، جب کوئی تیسرا موجود نہیں تھا اس وقت میں موجود تھا وہاں پر، اور وہ کیسے موجود تھے؟ حضور غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، اب کہتے ہیں نا معراج کی رات میں تیسرا کوئی نہیں تھا، لا مقام صرف رب کی ذات تھی اور مصطفیٰ کی ذات تھی، دو پیاروں کی ملاقات تھی، وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، لیکن سنو وہاں تیسرا بھی موجود تھا۔ حضور غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک سواری جب براق پر میرے نانا سوار ہوئے اور براق چلتے چلتے براق سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتا ہے، پھر ایک سواری لائی جاتی ہے جس کا نام تھا رف رف، وہ سواری لائی جاتی ہے اس پر میں سوار ہوتا ہوں اور وہ بھی اس کی ایک انتہا ہو جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، میری روح کو حکم دیتا ہے اے عبد القادر اپنی روح کو پیش کر، میری روح سواری بن کر جاتی ہے اور میرا نانا اپنا قدم میرے کاندھے پر رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد پھر میں اپنے نانا کو لے کے چلتا ہوں، اور لامقام میں جب دو کی ملاقات ہو رہی تھی، دو پیارے مل رہے تھے، اس وقت مجھ تیسرے کے علاوہ کوئی چوتھا موجود نہیں تھا۔ سوچو غوث اعظم کا مقام کتنا بلند ہے کہ جہاں مصطفیٰ لامقام میں مصطفیٰ اور رب کے علاوہ کوئی نہیں تھا وہاں غوث اعظم کی روح موجود تھی، اور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اور غوث اعظم کے نانا نے ارشاد فرما دیا اے عبد القادر تو نے میرا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے اس لیے میں نے تیرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر عطا فرما دیا ہے۔ یہی وہ مقام تھا کہ غوث اعظم نے مسجد بغداد کی جامع مسجد سے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا تھا اے دنیا کے ولیوں سن لو، اے دنیا کے کتب سن لو، اے دنیا کے ابدال سن لو، اے دنیا کے ولیوں سن لو، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن
گردنوں پر ہے، سب نے اپنے گردنوں کو جھکا دیا، لیکن ایک ایسا بھی ولی تھا جس نے کہا ہاں ہاں ہوگا، لیکن میری گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہے، میری گردن پر میں نہیں مانتا، ان کا جس کی گردن پر ہوگا اس کی گردن پر ہوگا، لیکن میری گردن پر نہیں ہے۔ آج عقل کے اندھے وہابی لوگ کہہ دیتے ہیں ارے غوث اعظم ہوں گے تو ہمارا کیا کریں گے، غوث اعظم ہمارے کیا کام آئیں گے۔ ابے عقل کے گندے، ابے تو ہے نہ پتی کا شوربا، میرے غوث اعظم سے تو اگر ابدال بھی ٹکرا جاتا ہے اللہ اسے بھی زمین پر پٹک دیتا ہے، اگر ولی بھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس سے بلائے چھین لیتا ہے۔ ابے غوث اعظم کے پاور کو دیکھ، غوث اعظم کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر جنید بغدادی ہے، ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک دن خطبہ دیتے دیتے آپ ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور 3 مرتبہ اپنے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی۔ لوگوں نے کہا جنید بغدادی تمہیں کیا ہو گیا، آخر تم خطبہ دیتے دیتے زمین پہ نیچے اتر آئے، سیڑھیوں سے نیچے اتر آئے، ممبر سے نیچے اتر آئے اور اپنے گردن کو جھکا کر بار بار کر رہے ہو میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو جنید بغدادی مرید نہیں ہے جو غوث اعظم کے، بلکہ ان کے پیروں کے پیروں کے پیر ہے غوث اعظم کے۔ آپ دیکھو پیروں کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، ابے مرید کمزور ہوتا ہے نا پیر سے، لیکن غوث اعظم ایک ایسا مرید ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر سے بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث اعظم وہ پیر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے، ابے نانا نواسے سے بڑا ہوتا ہے لیکن یاد رکھ حضور غوث اعظم وہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نانا سے بھی زیادہ پاور عطا فرما دیا ہے۔ حضور جنید بغدادی 3 مرتبہ کہتے میری گردن پر بھی، میری گردن پر بھی۔ ایک مرید نے پوچھ لیا حضور معاملہ کیا ہے، آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا ایک دن اللہ نے مجھے الہام فرمایا، اللہ نے مجھے القا فرمایا کہ 5ویں صدی میں تیرے بعد ایک ایسا حضور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل سے، ان کی اولاد سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا لقب محی الدین ہوگا، جسے لوگ غوث اعظم کے نام سے پکاریں گے، پیران پیر نام سے پکاریں گے، نہ جانے ان کے کتنے القابات ہوں گے، لوگ ان کو پکاریں گے۔ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر، جب وہ اعلان کرے گا تو تمام ولی گردن جھکا دیں گے۔ تو حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ جو قدم ہوگا نا وہ ان کے بعد والے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا، میری گردن پر تھوڑی ہوگا، میں تو ان کے پیروں سے پیر ہوں، میں تو ان کے پیروں میں سے ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، رب نے ارشاد فرمایا اے جنید اگر تو اپنی ولایت کو سلامت چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ولایت کے درجے پر موجود رہے تو اپنی گردن عبد القادر کے قدم کے نیچے جھکا دے، ولایت اسی کی سلامت رہے گی جو غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردن پر تسلیم کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولایت اسی کی محفوظ رہے گی جو اپنے گردن پر غوث اعظم کے قدم کو تسلیم کرے گا۔ فرماتے اسی لیے میں نے 3 مرتبہ اپنی گردن کو جھکا کے کہہ دیا میری گردن پر بھی ان کا قدم ہے، میری گردن پر بھی ان کا قدم ہے، میری گردن پر بھی ان کا قدم ہے۔ ابے یہ ہے کیا پدی نہ پدی کا شوربا، بستر اٹھا کے کہتا ہے ابے جن کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہوتا ہے ان کی گردن پر بستر و بدلے ہوتے ہیں، اور جن کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہوتا ہے ان کے کاندھوں پہ وزن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے کاندھوں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں جنت کا تاج سجا ہوتا ہے، ان کے سروں پہ کچھ ہوتا ہے تو نبی کا امامہ سجا ہوتا ہے۔ اب نبی کے غلاموں یہ تمہارے باپ کا دیا ہوا کرم نہیں ہے، یہ غوث پاک کا دیا ہوا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے بوجھ سے بھی بچا دیا ہے اور میدان محشر میں جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیا۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کا کرم ہے۔ تو ولی نے کہا میری گردن پر نہیں، جس کی گردن پر ہوگا اس کی گردن پر ہوگا، میری گردن پر نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو حضور غوث اعظم مسکرائے، ارشاد فرمایا نہیں ہوگا، جب کہا ہے اس نے تو نہیں ہوگا۔ اپنے مریدوں کے ساتھ وہ پیر نکل کے جا رہا جنگل میں نکل کے جا رہا ہے تو ایک لڑکی بکری چرا رہی، جانور چرا رہی ہے، اس کو دیکھا، وہ پیر کھڑا دیکھتا رہ گیا، لڑکی کو دیکھتا رہ گیا، پیر دیکھتا جا رہا ہے۔ مریدوں نے ٹٹول کے کہا پیر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ پیر نے کہا کہاں چلیں، کس جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ کہا چلو آپ جہاں چل رہے تھے۔ کہا نہیں میری منزل تو وہ سامنے ہے، لڑکی کی طرف اشارہ کیا، میری منزل تو وہ سامنے، میں اس کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ مریدوں نے کہا پیر صاحب آپ نے مقام کو دیکھو، آپ کا درجہ کتنا اونچا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے کوئی مطلب، میں کون ہوں، میں ہوں کون؟ حضور آپ پیر ہیں، کون پیر ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ ولایت چھین لی گئی، سینے میں جو نور تھا وہ چھین لیا گیا،
صاف کر دیا. کل کے اندھے کتنی بھی سجدے کر لے, جب اللہ ولیوں کی ولایت چھین لیتا تو ہے کیا پدی کا شوربا. تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. 6 کروڑ برس ابلیس نے عبادت کی اور نبی کے سامنے نہیں جھکا تو اللہ نے پھینک دیا جنت سے نکال کے. آج تو غوث اعظم سے ٹکرا رہا ہے, ولیوں سے ٹکرا رہا ہے, ان کی توہین کر رہا ہے, ان کے مزاروں کو کہہ رہا ہے یہ مٹی کے ڈھیر ہیں. اب عقل کے اندھے تیری نماز تیرے کام نہیں آئے گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کتے کو ولی کی محبت سے جنتی بنا دیتا ہے تو ایک ایمان والے کو ولی کی محبت سے جنتی کیوں نہیں بنائے گا؟ قرآن دیکھ, قرآن پڑھ لے. قرآن تو کہہ رہا ہے اصحاب کہف کے ساتھ کتا لگا, تم نے پڑھا نہیں ہے؟ اللہ کے ولی نکل کے جا رہے ہیں. دقیانوس بادشاہ تھا, بڑا ظالم بادشاہ تھا, اس نے خدائی کا اعلان کر دیا. قرآن سنا رہا ہوں, قرآن یہ کہتے ہیں کہ یار ولیوں کی محبت سے کیا ملے گا, اعمال کر لو. ہاں اعمال اچھی بات ہے, نماز پڑھو, فرض ہے, فرض عین ہے نماز پڑھنا, زکوٰۃ دو وہ بھی فرض ہے, لیکن ولیوں کی محبت کرنے کی مثال ہی کچھ اور ہے. اگر جو محبت کے بغیر عبادت کی جائے اللہ کی بارگاہ میں, وہ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو وہ دقیانوس بادشاہ نے پروگرام کیا اور بہت بڑا فنکشن کیا, اور اس نے ممبر سے کھڑے ہو کے, تخت سے کھڑے ہو کے اعلان کیا, لوگوں میری عبادت کرنا ہے, میں تمہارا خدا ہوں. سب نے سر جھکا دیے اس کے سامنے. اس کا بادشاہ تھا, اس کا وزیر تھا یملیکھا. اس نے کہا بھائی میں تو تجھے 3 دن کے بعد بتاؤں گا. اس نے کہا یملیکھا تو بتا, میرا وزیر ہے تو بتا تو مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اس نے کہا میں 3 دن کے بعد بتاؤں گا. کہا ٹھیک ہے 3 دن کی مہلت ہے, 3 دن کے بعد یا تو مجھے خدا مانے گا ورنہ میں تیری گردن کٹوا دوں گا. یملیکھا چل دیے. نکلنے کے بعد انہوں نے کہا اپنی جان تو دے سکتے ہیں پر اپنا ایمان نہیں دے سکتے. بولو یار, اپنا ایمان نہیں دے سکتے. چل دیے. ان کے ساتھ 3 لوگ تھے. چلتے وہ 6 لوگ ہو گئے. قرآن میں آتا ہے وہ 3 تھے, چوتھا کتا, وہ 5 تھے, چھٹا کتا, وہ 7 تھے. یعنی اس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنے تھے, اللہ اس کا رسول جانتا ہے. لیکن بہرحال وہ چل دیے. قرآن دیکھو, وہ چل دیے. چلتے راستے میں چرواہا بکری چرا رہا تھا. تو اس نے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار دقیانوس بادشاہ ہے نا, اس نے خدائی کا اعلان کر دیا ہے, اور اس نے کہا جو مجھے خدا نہیں مانے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. تو اس نے کہا یار میں بھی اس کو خدا نہیں مانوں گا, ایسا کرو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. تو کہا یہ بکریوں کا کیا ہوگا, کہ ایسا کریں ان کو تاڑ دے گاؤں کی طرف. اس نے تاڑ دی. ان کے ساتھ ایک کتا تھا, وہ بکری چلا رہا تھا نا, اس کے ساتھ ایک کتا تھا. جب وہ چل دیا نا چرواہا ساتھ میں بکری تاڑ کے, تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے لگ گیا. جب کتا پیچھے چلنے لگا تو انہوں نے یملیکھا نے کہا, ان میں سب سے بڑا یملیکھا تھا, انہوں نے کہا یار یہ کتا تو پکڑوا دے گا, کتے کا کام تو بھونکنے کا, یہ تو پکڑوا دے گا, بھونکے گا, اسے تاڑ دو. اب ڈھیلے مارے اس کے, کتا تھوڑی دیر بھاگا پیچھے کو, پھر چل دیے, پھر کتا پیچھے لگ گیا. پھر انہوں نے ڈھیلے مارے, 3ری مرتبہ ڈھیلے مارے تو کتے نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا مجھے زبان دے دے, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولا مجھے زبان دے دے, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, تیرے ولیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے زبان دے دے. وہ نبی نہیں تھے, وہ کون تھے؟ ولی تھے. وہ کون تھے؟ اور ان کا مقام غوث اعظم سے بڑا بھی نہیں تھا, وہ غوث اعظم سے چھوٹے تھے. غوث اعظم سے بولو غوث اعظم سے چھوٹے تھے. تو کتے نے کہا مولا مجھے زبان دے دے, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کتے کو زبان دے دی. اب کتا ان سے بات کرتا ہے, اللہ کے ولیوں میں تمہیں پکڑوانے نہیں آ رہا ہوں. کہ پھر تو ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہا ہم تم سے فیض پانے آ رہے ہیں. تو اللہ کے ولیوں نے کہا بولے گا تو نہیں؟ کہا نہیں بولیں گے. بس کتا ان کے پیچھے چل دیا. جس غار میں وہ گئے, جانے کے بعد آرام کرنے لگے, اور کتا دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. قرآن اس کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے, قرآن اس کا نام بتا رہا ہے, قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا.
اور مولوی بلم باور کی شکل میں وہ کتا جنت میں جائے گا. وہ کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس نے نیک کام کون سا کیا؟ ایسا نیک کام کون سا تھا کہ کتے کو جنت میں لے کے جائے گا؟ وہ نیکی کون سی کتے نے کی جس بنیاد پہ اللہ جنت کتے کو عطا فرمائے گا؟ وہ نیکی یہی تھی. اس کے پاس کوئی اور نیکی نہیں تھی. اس نے صرف ولیوں سے محبت کی اور ولیوں سے پیار کیا, ولیوں کی چوکھٹ پر بیٹھ کر چوکی داری کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلہ عطا فرما دیا. ارشاد فرمایا یہ مولوی بلم باور کی شکل میں یہ کتا جنت میں جائے گا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو, اگر ایک کتا بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کر لے اللہ اس کتے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. تو اگر کوئی نبی کا امتی اگر غوث اعظم سے محبت کر لے, نبی کا امتی اگر اپنے پیر سے محبت کر لے, نبی کا امتی اگر نظام الدین سے محبت کر لے, نبی کا امتی اگر حضور اعلیٰ حضرت سے محبت کر لے, نبی کا امتی خواجہ محمد میاں سے محبت کر لے, نبی کا امتی اگر بدر الدین پیر سے محبت کر لے, تو بتاؤ اگر ایک کتا ولی سے محبت کرتا ہے قرآن کہتا وہ جنتی ہے, تو اگر ایک گناہ گار ولی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, نعرہ تکبیر. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. تو فرمایا ابھی جس کے گردن پہ ہوگا میرے گردن پہ نہیں ہے. اب پیر صاحب کھڑے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. مریدوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو تم کہاں لگ گئے یہاں؟ کہنا نہ جاؤ تم میری منزل یہی ہے. مرید کھڑے رہے 1 دن 2 دن 3 دن, لیکن پیر اب کوئی مطلب ہی نہیں, سب کو بھولا بیٹھا ہے. وہ اسے اپنا بھی پتہ نہیں میرا نام کیا. لوگ پوچھتے قرآن کی آیت سنا, کچھ بھی یاد نہیں. صرف ایک سورہ قل هو اللہ احد رہ گئی, باقی سارا قرآن بھول گئے, ساری حدیثیں بھول گئے, سب کچھ بھول گئے. بس اب بکریاں چرانا ڈنڈا ہاتھ میں آ گیا. لڑکی کہتی وہاں جاؤ تو وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں جاؤ وہاں چلے جاتے ہیں. کنڈیشن بدلی ہوئی ہے, حالات بدل چکے ہیں, لڑکی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں. اب دیکھا ایک دن وہ ایک مرید پھر لوٹ کے آیا, سارے مرید بھاگ گئے چھوڑ کے, کوئی نہیں ہے. اب ایک مرید بڑا چاہنے والا تھا, وہ پھر آیا کچھ دنوں کے بعد. اس نے دیکھا پیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے پہ جانور گھوم رہے ہیں, ان کی گردن پہ جانور کا قدم رکھا ہوا. اسے یاد آ گیا. حضور غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے, میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. اور میرے پیر نے کہا تھا ہوگا جس کی گردن پہ ہوگا, پر میری گردن پہ نہیں ہے. جس کی گردن پہ حضور غوث اعظم کا قدم نہیں ہوتا, اس کی گردنوں پہ جانوروں کا قدم ہوتا ہے. اتنا سوچا تھا اور دوڑنے لگا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں. دوڑتے دوڑتے حضور غوث اعظم کے قدموں پہ گر کے رونے لگتا ہے, حضور میرے پیر کو بچا لو, میں برباد ہو گیا. حضور میرے پیر کو بچا لو, میرا پیر برباد ہو گیا, جہنم کے دروازے پہ میرا پیر پڑا ہوا ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا تیرے پیر کو؟ کہا حضور آپ نے اعلان کیا تھا نا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر, لیکن میرے پیر نے انکار کر دیا, آپ کی توہین کر دی. حضور ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گئے, حضور گمراہی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں, اور اب ایمان کی ایک رمق باقی ہے. اگر آپ نے نگاہ کرم نہ فرمائی نا تو وہ بھی برباد ہو جائے گا, ایمان بھی کھو بیٹھیں گے. حضور غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا دیے اور ارشاد فرمایا جا ہم نے تیرے پیر کو معاف کر دیا, جا ہم نے تیرے پیر کو معاف کر دیا ہے. مرید نے اتنا سنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ میں پیر صاحب کو جا کے بتاؤں گا. مرید جنگل کی طرف دوڑ رہا تھا, دیکھا جنگل کی طرف سے پیر دوڑے ہوئے چلے آ رہے تھے, نگاہیں نیچے جھکی ہوئی تھی. راستے میں دونوں کا ملن ہو گیا. مرید نے کہا پیر صاحب تم کیسے آ گئے, تم تو پتہ بھی نہیں تھا میں کون ہوں. پیر نے کہا مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے, میں ایک پیر تھا, مجھے حضور غوث اعظم کے قدموں میں لے چل. قدموں کو پکڑ کے حضور کہتا ہے, حضور عرض کرتا ہے حضور میں نے غلط کہا تھا کہ تمہارا قدم میری گردن پر نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر کسی کو ولایت نصیب ہوتی ہے تو تمہارے قدموں کی برکت ہی سے اسے ولایت نصیب ہوتی ہے. اب عقل کے اندر جنت کی بات کرتا ہے, اللہ اسے ولی بھی نہیں بناتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے میرے گھر میں میری گھنٹیوں پر ولایت کے کتب ابدالوں کے لباس ٹنگے رہتے ہیں. میں جسے چاہتا ہوں اسے کتب بنا دیتا ہوں, اور میں جسے چاہتا ہوں اسے ابدال بنا دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں جو چاہوں اسے عطا فرماتا ہوں. اور اتنا ہی نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, میرے حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو ولایت عطا فرمانا ہوتی ہے نا اللہ کو, یا کسی کو کتب بنانا ہوتا ہے تو اسے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے.
اے میرے محبوب میں اسے ولایت دینا چاہتا ہوں، اے میرے محبوب میں اسے قطب بنانا چاہتا ہوں، اے محبوب میں اسے ابدال بنانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اسے میرے آقا میری بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اسے عبد القادر کے پاس لے جاؤ۔ اسے میرے پاس لایا جاتا ہے، میں اگر مہر لگا دوں تو اللہ ولایت دیتا ہے، اور میں اگر مہر نہ لگاؤں تو اللہ ولایت۔ سوچو کتنے بڑے پاور والے ہیں ہمارے پیر، کس پاور والے کی مرید ہیں ہم، ہیں کس پاور والے کا ہم نے دامن پکڑا۔ آج ہم پھر اسی کی طرف سے ہم کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سوچو آج ہماری عقیدت کمزور ہے، ہیں ہم کتنا دعا مانگتے ہیں، حضور غوث اعظم ایسا کام کر دو، حضور غوث اعظم ایسا کام کر دو، دن و رات ہم دعا میں نکال دیتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پتہ ہے ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہماری نیت میں فتور رہتا ہے، ورنہ ہم سے زیادہ تو ان ولیوں سے وہ لوگ فیض پا لیتے ہیں کہ جن کے پاس ٹوپیاں اور داڑھی نہیں ہوتی، جن کے پاس چوٹیاں ہوں، وہ لوگ ان کے دروازوں سے لے کے جاتے ہیں۔ اور تم نے دیکھا ہوگا مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم اللہ والوں کی چوکھٹوں پہ پڑے رہتے ہیں۔ آج ہماری عقیدت ختم ہو گئی، لوگوں نے ہماری ایمان چھیننے شروع کر دیے۔ دیکھو حضور غوث اعظم کا ایک مرید ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر مہینے 11ویں شریف مناتا ہے، بڑی محبت سے مناتا ہے، بڑے پیار سے مناتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، کبھی وہ زردے کھلا رہا ہے، کبھی وہ بریانی کھلا رہا ہے، کبھی وہ حلوے کھلا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کے نام کے لنگر لٹاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے پڑوس میں ایک غیر مسلم ہے، وہ ہر مہینے دیکھتا ہے یار یہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے نبی کے نواسے سے، بڑا پیار کرتا ہے نبی کے نواسے سے، لیکن اسی کے پڑوس میں ایک ایسا مسلمان بھی ہے جو ولیوں کو نہیں مانتا ہے، ایسا مسلمان بھی ہے جو نبیوں کو نہیں مانتا ہے۔ اس کی زبان پہ صرف ایک ہی رٹ رہتی ہے، صرف اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں جو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، تو وہ بھی ایسا تھا، دن بھر اس کا یہی کام تھا، اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، نہ کوئی نبی کام آئے گا، نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ کوئی غوث کام آئے گا، نہ کوئی قطب کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، عمل کرتے رہو، اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ اس کی بھی یہی رٹ تھی، لیکن مسلمان 11ویں مناتا، ہر مہینے لنگر لٹاتا، خیرات کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، لوگوں کو خوب کھلاتا بانٹتا تھا۔ ایک دن یاد رکھو، وہ مسلمان جو نام کا مسلمان تھا، صرف ولیوں کو نہیں مانتا تھا، صرف خدا کو مانتا تھا، ایک دن اس کی نظر اس کی بیوی پہ پڑ جاتی ہے جو پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی، اس کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے، اس پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ اب اسی چکر میں گھومتا رہتا ہے، کہیں اکیلے میں مل جائے تو میں بات کر لوں، کہیں اکیلے میں مل جائے تو میں پیغام دے دوں، کہیں اکیلے میں مل جائے تو میں ملاقات کر لوں، کہیں اکیلے میں مل جائے تو میں گفتگو کر لوں۔ اسی چکر میں گھومتا تھا۔ غیر مسلم کی بیوی سمجھ گئی اس کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ ظالم میری عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، میرے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، میری لاج مٹانا چاہتا ہے، مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے پتی دیو، مجھے میرے میکے چھوڑاؤ، مجھے ایسا لگتا ہے جو نام کا مسلمان ہے ٹوپی تو لگا لی ہے، لمبی داڑھی بھی رکھ لی ہے، کرتا بھی بڑا نیچا پہن لیتا ہے، پجامہ بڑا چھوٹا پہنتا ہے، لیکن اس کی نگاہیں بڑی گندی ہیں، مجھے بڑی گور گور کے دیکھتا ہے، ایسا کرو مجھے میکے چھوڑاؤ۔ اس کا شوہر کہتا ہے چل ٹھیک ہے، کچھ دن تم میکے رہ لینا، اس کے بعد میں تجھے پھر بلانے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ ہندو بھائی اپنی بیوی کو لے کے چلنے لگتا ہے، سواریوں کا راستہ نہیں ہے، پیدل چلنے لگتا ہے، جنگل میں پہنچتا ہے۔ اس نام کے مسلمان کو معلوم پڑتا ہے آج ہندو بھائی اپنی بیوی کو لے کے جنگل میں ہو کے اپنے مائکے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے سمجھ لیا آج موقع بڑھیا ہے، اس کے گردن کاٹ دوں گا، اس کو مار دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، اس کی بیوی پہ قبضہ کر لوں گا۔ آج ہمارے اندر بھی یہ بات نہیں ہے، دوسرے کے مال دیکھتے ہیں تو ہمارا من بیٹھ جاتا ہے، اس نے بڑا اچھا مال مار لیا ہے، اس نے بڑا اچھا کما لیا یار، بڑی اچھی دکان چل رہی ہے یار۔ اب سوچ رہے ہیں کیسے پھنسوا دیں، کیسے مروا دیں، کیسے پکڑوا دیں، کیسے برباد کروا دیں۔ آپس میں پارٹیاں بندی بنی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے چڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑوا رہے ہیں، ایک دوسرے کو پھنسوا رہے ہیں۔ آج سنی مسلمان کے پاس میلاد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، غوث اعظم کی 11ویں میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آج کسی ریلی کی نیتا ہو، اگر کسی نیتا کی آج ریلی ہو، لمبے لمبے داڑھی والے نعرے لگاتے مل جائیں گے، اور بڑا مزہ آتا ہے ان نیتاؤں کی ریلیوں کو دیکھو، یہ داڑھی والوں کو چھاٹ چھاٹ کے آگے والی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، چھانٹ چھانٹ کے بٹھاتے ہیں داڑھی والے کو، اس کی لمبی داڑھی ہوتی ہے اس کو آگے بٹھاتے ہیں، آپ آگے بیٹھو، چوتھ صاحب بنا دیتے ہیں وہ تو آگے بیٹھو، وہ سوچتا ہے جی کیا بنا دیا۔
ابے عقل کے اندھے تیری نمائش کر رہے ہیں، تیری داڑھی کا سودا کر رہے ہیں، تیرے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. یہ نیتا تجھے پاور نہیں دے رہا ہے، تجھے قوت نہیں دے رہا ہے، آگے بٹھا کے تجھے طاقت نہیں رہے، دنیا کو دکھا رہے ہیں لوگوں دیکھو. اگر جیسے نے اپنے نبی کے نام پہ لمبی داڑھی رکھ لی ہو لیکن آج بھی غلام ہمارا ہے. یہ دکھانا دیکھو آج بھی ہمارے اشاروں پہ ناچ رہا ہے. ابے لمبی داڑھی رکھ لی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو آگے سیٹوں پہ بیٹھ کے نیتا کی جے جے کار پکار. ابے عقل کے اندھے میں یہ نہیں کہتا تو اپنے نیتا کو سپورٹ مت کر، ووٹ مت دے، اپنے نیتا کے ساتھ مت گھوم، لیکن جب نبی کا نام آئے نیتا کے نام پہ اتنا ہاتھ اٹھاتا ہے، نبی کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ. نیتا کو دکھا رہا ہے میرے نیتا جی دیکھ لیں، اگر دیکھ لیں گے تو مکان مل جائے گا، دیکھ لیں گے پلاٹ مل جائے گا، دیکھ لیں گے مکان مل جائے گا، دیکھ لیں گے مجھے پلاٹ مل جائے گا، کمرہ مل جائے گا، لیٹرین مل جائے گی، نیتا جی راضی ہو جائیں گے. اگر دیکھ لیا تو کام بن جائے گا، دنیا سنور جائے گی. اب عقل کے اندھے تو محتاج کو دکھانا تو چاہتا ہے لیکن مدینے والے مختار کو دکھانا نہیں چاہتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو دیکھ ہو سکتا ہے نیتا جی کی نظر پڑے کہ نہ پڑے، ابے تیری آواز بھی بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے پھر بھی نہ دیکھیں، ابے تو ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے مر جائے، ہو سکتا ہے پھر بھی تجھے مکان نہ دیں. لیکن قسم خدا کی میرا نبی وہ ہے، ایک مرتبہ اگر ہاتھ اٹھاتے دیکھ لیا سمجھ لے دنیا بھی سوار دیں گے، آخرت میں جنت عطا فرما دیں گے. کبھی تو اٹھا دیا کرو نبی کے نام پہ، نیتاؤں کے نام تھوڑا ہاتھ اٹھاتے ہو، بڑے اونچے اونچے جھنڈے لگاتے ہو، کبھی نبی کے نام پہ بھی اٹھا لیا کرو. یہ ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں دیے نیتا کے نام پہ اٹھاؤ، یہ داڑیاں اس لیے نہیں دی ہیں نیتا کی محفل میں ریلیوں میں جا کے آگے بیٹھو، یہ پیر اس لیے نہیں دیے ہیں کہ نیتاؤں کی ریلیوں کی طرف چلو. ارے بڑے لمبے لمبے ہاتھ اٹھاتے ہو، بڑے لمبے لمبے نعرے لگاتے ہو، بڑے بڑے لمبے لمبے آواز سے بولتے ہو. اب عقل کے اندھو یہ زبان میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ طاقت میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ جوانی میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ بڑھاپا میرے نبی کا صدقہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے.